जब ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये लिखा हुआ अशार, इसमें उन्होंने पूरा अकीदा बयान फरमा कि मतलब वो फरमा रहा है कि हुजूर अल्लाह पाक फरमा रहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, मतलब तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो जाएगा तो हम तेरे हैं। और ये जहाँ चीज़ क्या है बल्कि लोहो कलम तेरे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी इख्तियार कर ली तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बन जाएगा जब बंदा मोमिन, तो अल्लाह पाक जो तकदीर में वो चाहेगा, लोहो कलम में जो चाहेगा वो अल्लाह पाक बदल देगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, पारा नंबर 26 रुकू नंबर 9, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। यानी बेशक, यानी ए नबी बेशक हमने आपको हाजिर व नाजिर और खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला, ताकि ये लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम और तकरीम करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। मतलब आज उम्मत इसमें झगड़ रही है कि नबी अलैहिस्सलाम हाजिर व नाजिर है कि नहीं। हाजिर व नाजिर का ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का 1400 बरस से लेकर आज तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल फरमाने के बाद, मतलब हुजूर की हयाती में भी और हुजूर की मिसाल फरमाने के बाद भी हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में अल्लाह पाक ने ये ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई है हुजूर अलैहिस्सलाम को कि अपनी कब्र के अंदर हाजिर है और पूरी दुनिया पे नाजिर है। यहाँ तक कि हमारी ये जो महफिल सजी है इसका भी हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म है, बल्कि इल्म तो इल्म, यहाँ पर जितने हजरात बैठे हैं इनके भी नाम हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं, इनके आबा व अजदाद के भी नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये इस्लाम का मुसलमानों का अकीदा। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि खुदा ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व तौकीर वाजिब करार दिया और उनकी तकरीम व ताज़ीम पर लाजिम फरमाया। शिफा शरीफ यानी आयत करीमा में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर का जो हुक्म दिया गया है वो वाजिब और लाजिम है, सिर्फ जायज़ ही नहीं। लिहाजा मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हर तरह हुजूर का अदब बजा लाए और जायज़ तरीके से उनकी ताज़ीम व तौकीर करे, इसलिए कि हुक्म मुतलक है, यानी रसूल की ताज़ीम के लिए कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं किया गया है। लिहाजा हर तरह से उनकी ताज़ीम करना लाजिम है। अलबत्ता उन्हें खुदा या खुदा का बेटा कहना या खुदा ताला की तरह उनके लिए किसी सिफत का साबित करना शिर्क व कुफ्र है और उनको सजदा करना हराम व नाजायज़ है। नुक्ता, लिहाजा हर तरह से उनकी ताज़ीम करना लाजिम है। अलबत्ता हाँ, उन्हें खुदा या खुदा का बेटा कहना या खुदा ताला की तरह उनके लिए किसी सिफत का साबित करना शिर्क और कुफ्र है। सिफत यानी मतलब अल्लाह ताला जो है ज़ाती तौर पे मददगार है। अल्लाह पाक ने जो मतलब अल्लाह पाक जो मदद करता है वो ज़ाती तौर पे मददगार है, मतलब अल्लाह को किसी ने मददगार नहीं बनाया, अल्लाह पाक खुद मददगार है। तो जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मदद फरमाते हैं और जो उम्मत की रहनुमाई फरमाते हैं, मतलब ये अल्लाह की अता से फरमाते हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो मुर्दे जिंदा करते हैं या अल्लाह की अता से करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं अल्लाह की अता से नहीं करते हैं तो ये शिर्क हो जाएगा, ये अल्लाह की सिफात में शरीक हो जाएगा, तो इसे शिर्क और कुफ्र करार दिया है। इस्लाम का अहले इस्लाम का मुसलमानों का यही अकीदा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो भी मोजज़ात दिखाते हैं, मुर्दे जिंदा करना, चांद के 2 टुकड़े कर देना और जो है उंगली मुबारक से हुजूर अलैहिस्सलाम ने चश्मे जारी कर दिए जिसमें 1500 सहाबा ने वुज़ू बनाया था, कई जितने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद है, ये सब अल्लाह की अता ही से है और यही मुसलमानों का अकीदा है। और इसे ये कहना कि नहीं हुजूर की खुद की है तो ये शिर्क व कुफ्र हो जाएगा। नुक्ता, इस ये जो आयत बयान करी इसके अंदर नुक्ता क्या है? इस आयत में पहले ईमान का जिक्र लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही कि फिर रसूल की ताज़ीम और तकरीम का हुक्म दिया है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, फिर उसके बाद इबादत के लिए फरमाया व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, जिसमें इस बात की तरफ खुल्ला इशारा है कि सबसे पहले ईमान ज़रूरी है,
اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور پھر میرے محبوب کا ادب اور تعظیم اور توقیر کرو۔ مطلب اللہ پاک نے پہلے یہ نہیں فرمایا یہ لوگوں ایمان لاؤ اللہ رسول پر، نماز پڑھو، ایمان لاؤ اور زکوٰۃ دو، ایمان لاؤ اور روزہ رکھو۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد میرے محبوب کا ادب اور تعظیم اور توقیر کرو۔ یعنی ایمان کے بغیر رسول کی تعظیم مقبول نہیں، اور رسول کی تعظیم کے بغیر ساری عبادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات، ہر قسم کی ساری نیکیاں سب بیکار ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال سے زیادہ اور آپ اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر تم ابھی ایمان کی چاشنی تک نہیں پہنچے ہو، مطلب ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے قدرت، مطلب حضور نے فرمایا تھا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مال، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار، اپنی بیوی، اپنے بچے، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ جان لو، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دستے سینے مبارک کو حضور نے اپنا دستے مبارک رکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنی آل و اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے۔ تو حضرت عمر سے فرمانا یعنی اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ پارہ نمبر 17 اور رکوع نمبر 11۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، اور شعائر اللہ کے معنی ہے اللہ کے دین کی نشانیاں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ ابھی امت اسی فتنے میں پڑی، امت کے لوگ کئی لوگ فتین پھیلا رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے سے مسلمانوں کو یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بدعت ہے کہ صحابہ نے کرا، اس طرح کی جو ہے گمراہ کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ صحابہ نے کیا کیا کرا میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ یعنی اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعری کے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، وہ شاعر اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی ہے۔ تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، تو وہ ساری نشانیوں میں سب سے زیادہ تعظیم کے حقدار ہیں۔ اور آیات میں اس بات کی جانب کھلا کھلا اشارہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں وہ اگرچہ بظاہر اچھے نظر آتے ہوں مگر ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری سے خالی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے رب کے یہاں بہتر ہے۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 11۔ حرمات اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک عزت والی ہے، اور نبی ساری مخلوقات میں خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ لہذا آیت کا خلاصہ یہ ہوا جو مسلمانوں نبی کی تعظیم کرے گا، جو مسلمان نبی علیہ السلام کی تعظیم کرے گا وہ ان کا ادب بجا لائے گا، وہ کافر و مشرک نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، آیت لمبی ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا و جانتا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے چلا کر بات نہ کرو، ان کے سامنے چلا کر بات نہ کرو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب بتاؤ تم یہ آیت کریم آپ سامنے رکھو
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ پاک فرما رہا ہے پارہ نمبر 26 آیت نمبر اس میں لکھی نہیں ہے، 26ویں پارے کی آیت ہے اور رکوع نمبر 13 تو آپ کو مل جائے گی. اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور پڑھ رہا ہوں کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے چلا کر بات نہ کرو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت ہے اور یہ آیت کو آپ سامنے رکھنا اور یہ جو عبارتیں میں بتلاؤں گا پھر وہ دیکھنا. خدا تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب کے طریقے بیان فرمائے. یعنی نبی کی تعظیم جو مسلمانوں پر واجب اور لازم ہے اس کے طریقوں میں سے 3 طریقے یہ ہیں کہ بات ہو یا کام، کسی چیز میں رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کرو اور جس طرح چلا کر آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح رسول کی بارگاہ میں چلا کر باتیں نہ کرو. اگر ان حکموں کے خلاف کرو گے اور تعظیم کے بجائے نبی کی توہین کرو گے تو اے مسلمانوں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی تم مرتد ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تم اپنے آپ کو ایمان و عمل والے ہی سمجھتے رہو گے. خدا تعالیٰ نے ان آیتوں میں تعظیم کا طریقہ بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا. اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا مطلب قرآن کے اندر میری ناقص معلومات کے مطابق علماء سے جتنا میں نے سنا پورے قرآن کے اندر 86 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے. تو جتنی بھی باتیں ہیں وہ جتنے بھی ادب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایمان والوں کو دیا گیا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ایمان والوں کو دیا گیا، کافر مرتد کو نہیں دیا گیا، یہودی نصارہ کو نہیں دیا گیا، ایمان والوں کو دیا. پہلے تو یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں. یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اس لیے کہ جو ایمان والے ہیں وہی نبی کی تعظیم کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا وہی تعظیم کا طریقہ بتائے جانے سے بھی یہ بھی حقدار ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے تعظیم نبی کا طریقہ بیان کرنا بیکار ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کے قائل ہی نہیں ہیں. جیسے کہ غیر مسلم کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھانا بیکار ہے کہ وہ نماز کو مانتا ہی نہیں. اور خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ترجمہ یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 15. اس آیت میں بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو رسول کو اس طرح نہ پکارو. حضرت ابو محمد مکی مالکی قدس سے رہو تحریر فرماتے ہیں کہ رسول کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو جیسے کہ تم میں کا کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، بلکہ ان کی تعظیم و توقیر کرو اور ان کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ جیسے اچھے الفاظ سے پکارو جسے وہ پسند فرمائے. شفا شریف میں یہ اماموں نے لکھا، یہ شفا شریف یہ امام جو ہے 500-600 سال پرانے امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ. امام جلیل حضرت احمد شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جن باتوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین پیدا ہوتی ہے ان سے خداوند قدوس نے منع فرمایا، تو گویا اس نے حضور کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یعنی اے ایمان والو رائنا مت کہو اور عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھ لے. یہ قرآن کے اندر آیت ہے پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 13. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اب یہ آیت کے جو ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، جب مسائل بیان فرماتے تھے تو ان میں کچھ یہودی بھی ہوا کرتے تھے. تو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو صحابہ کہتے تھے یا رائنا یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کوئی بات نہ سمجھ پاتے تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یعنی یہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، اس آیت کو دوبارہ فرما دیجیے. یہودیوں کی زبان میں لفظ رائنا کا گالی تھی، لفظ رائنا گالی تھی. وہ لوگ یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گالی کے معنی میں کہنے لگے تو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو رائنا کہنے سے روک دیا اور اس کی وجہ انظر نہ کہنے کا حکم فرمایا. اگرچہ یہ لفظ رائنا بولنے میں تم لوگوں کی نیت صحیح ہے لیکن یہودیوں کو گستاخی کا موقع ملتا ہے، اس لیے لفظ تم لوگ مت بولو.
حضرت قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریم کے لیے لفظ رائنا کہنے سے روکے گئے. صحابہ اور نبی کی تعظیم، کھڑا ہو جانا ایسی تعظیم ہے جو کم درجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عام بھی ہے. معمولی آدمی بھی کھڑے ہو کر تعظیم کی جاتی ہے. اگر مخالفت کرنے والے اس کم درجے کی تعظیم کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ٹھہراتے. حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، شریعت کے مزاج سے خوب واقف تھے اور حلال و حرام اچھی طرح جانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کیا کرتے تھے جس کی مثال پوری دنیا میں ملنی مشکل ہے. حدیث شریف میں ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، حدیبیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کے لیے آئے. اس موقع پر صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے جو انہوں نے دیکھا تھا، واپسی کے بعد مکہ شریف کے کافروں کو اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ قسم خدا کی، میں بادشاہوں کے دربارے میں گیا ہوں، میں کیسر اور کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے. اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے. اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پانی وضو کرنے میں گرتا ہے اسے پانی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. اور ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں اور تعظیم کے سبب ان کی طرف آنکھ بھر بھی نہیں دیکھتے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ پیج نمبر 329. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہدایت کے چمکتے ہوئے تارے ہیں وہ ہر طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے تھوک اور بلغم کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر لے کر بدن اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے اور وضو کرنے میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا دھون حاصل کرنے کے لیے لڑنے مرنے کی صورت پیدا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے قرآن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی شان اقدس بیان فرمائی اور ادب کرنے کا حکم دیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں آج سے قریب 450 سال پرانے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. ان کا قول موجود ہے کہ جو قوم ناموس و رسالت عزت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں اٹھتی ہے وہ قوم کی بیٹیاں بازار میں نیلام کیا جائیں گی اور قوم کچھ نہیں کر سکے گی. اس قوم کے چھچڑے اڑائے جائیں گے مگر قوم کچھ نہیں کر سکے گی. آج ہمارے ساتھ یہی حال ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر. جس کو دیکھو نرسی ہالن سرسوتی کر کے داسنا کا رہنے والا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا. کملیش تیواری کر کے تھا وہ بھی موت کے گھاٹ اترا. ایسے کئی لوگ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ حضور کھلے عام ڈیبیٹ میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دے گا. پنکی چودھری کر کے ہے, کچھ ریسٹ کر کے ہے, ایک انکور آریہ کر کے ہے, ایک راہل آریہ کر کے ہے. ایسے لسٹ ہے ہمارے پاس جن کی انشاءاللہ تیاری کر رہا ہے اور ہمارے علماء نے بھی باقاعدہ ان کی لسٹ بنا رکھی ہے. ان کے اوپر باقاعدہ ابھی بریلی شریف میں وہ جنتر منتر پہ جو ہے دھرنا دیا تھا ہمارے علماء نے اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا کہ ان کے خلاف سخت سخت ہندوستان میں قانون بنایا جائے کہ جو ہے ہم جان مانگو گے تو جان دیں گے, جان مانگو گے تو جان دیں گے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کریں کسی بھی قیمت میں. یہ لوگ این آر سی لے کے آ گئے, ہمیں ہجم ہو گئی. این آر سی پہ ہجم نہیں ہو رہی مگر ہماری جان پہ آئی تو ہم شاہین باغ لگا کے بیٹھے. ہماری جان پہ آئی بابری مسجد کا جب فیصلہ ہوا سب کو ساتھ سن گئے. بولتا یار کوئی تو ایسے کہہ رہے تھے کچھ مسلمان تو ارے یار اچھا ہے یار وہاں پہ تو ہاسپٹل بن جائے یا پارک بن جانا چاہیے. ارے بھائی اللہ کا گھر ہے وہ تو مسجد ہی رہے گی قیامت تک بھی. اس کے بارے میں تم ایسے نظریے پیش کروا رہے اور بیوی بچے کاروبار ہے کام دھندا. اب چلو وہ تو فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد حضور کی گستاخی کے شروع سب سن کاٹے گا. اور جیسے این آر سی آئی تو سب روڈ پہ آ گئے. ہندوستان میں کئی شاہین باغ قائم ہوگا اپنی جان پہ آ گئی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اتنی گستاخی کی جا رہی ہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں. اسی وقت کے لیے آج ہماری بہن بیٹی کا جو حال ہے آپ دیکھیے جو ذلت کا سامنا ہمیں بھگتنا پڑ گیا ہے یہ سب ہماری کرتوت ہے. ہم جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے نہیں اٹھیں گے تب تک کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ناموس رسالت کے لیے بات ہوگی تبھی مسلمان فلاح پا پائے. اس کے علاوہ تھوڑے سے چند عبارتیں بتا دوں.
اور اہل سنت والجماعت 1400 سال سے 1500 برس ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات کرتی ہے، اور یہ جو ہے قیامت تک کے یہی جہاد کرتے رہیں گے اہل سنت والجماعت، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ اب یہ جو ہے نا دیوبند کی تبلیغی جو نئے نئے فرقے آ گئے ہیں اس زمانے کے اندر، دیوبند مدرسہ جو ہے دارالعلوم دیوبند مدرسہ ہے، وہاں پر جو ہے اس مدرسے کی تعریف کرنا، یہ دیوبند مدرسے کا تعریف بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک دیوبند کے عالم صاحب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک دیوبند کے عالم صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام کو اردو میں بات کرتے ہوئے، جبکہ اس کو معلوم نہیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ پاک نے تو ساری زبانوں کا علم عطا فرما دیا۔ اگر پوری دنیا کوئی بنگالی میں بھی یا رسول اللہ بولے گا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، پشتینی زبان میں بھی یا رسول اللہ پکارے گا تو وہ بھی جانتے ہیں، انگلش میں بھی بولے گا تو حضور جانتے ہیں، دنیا کی جتنی بھاشا ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اب اردو میں کلام ہوا تو دیوبند کے عالم صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو زبان کیسے آ گئی؟ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضور بول کہتے ہیں کہ جب سے ہمارا معاملہ، حضور نے فرمایا ہے کہ جب سے معاملہ ہمارا دیوبند کے علماء سے ہوا ہمیں زبان آ گئی۔ مطلب یہ ثابت کرنا ہے، چاہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبند سے اردو سیکھی تھی، یہ جھگڑا ہے مسلمانوں کا۔ اور اس کے اندر کہا گیا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کو تو علم غیب ہے مگر نبی علیہ السلام کا علم غیب نہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسلمان علم غیب کا انکار کر دے گا تو وہ مسلمان رہا کہاں؟ حضور نے تو ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، جو ہے حشر و نشر ہوگا، جنتی والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، دجال آئے گا، پوری دنیا کے ہر گھڑی کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرما دیا، سب بیان فرما دیا۔ اور معذرت یہ بتایا حضور کا دیوار کے پیچھے کیسے تسلیم کر سکتی امت اس سے؟ یہ ہے مسلمانوں کا جو ہے دیوبندیوں سے جھگڑا۔ اب یہ جو ہے تقویۃ الایمان ہے، اس کے اندر یہ بھی سب دیوبند پرانی کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو کہے یا رسول اللہ مدد، بولتے ابو جہل اور اس کے مشرک ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، اگر ہم یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے ایسا کہنے والا کافر اور مشرک، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تھا آج سے مطلب 1924 تک، یہ نجدی کی حکومت نہیں، آج سے 1300 سال تک پوری امت کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور شریف میں حیات اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا جایا کرتی تھی، وسیلے کو شرک قرار دیا جا رہا، جبکہ قرآن کے اندر آئے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ سورہ نساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، اور جب یہ سفارش کریں گے تو ضرور تم اللہ کو توبہ تو قبول کرنے والا، مہربان رحم کرنے والا پاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گیا، قبر انور پہ ایک عربی شخص آیا اور کہنے لگا، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو آپ پہ نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے، میری آپ مغفرت فرمائیے۔ وہ سب یہ کہہ کے گئے اور قبر کی مٹی اپنے سر پہ ڈالی اور چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اس سے کہہ دو اس کی بخشش کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا صحابہ فرمانا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بال اتنے بڑے تھے ان کے، جب وہ کھولتے تھے تو زمین پہ لٹکتے تھے، تو ان سے کسی نے بولا مجھے بال کٹوا لیجیے، بولتے میں اس بال کو کیسے کٹاؤں جس بال پر حضور کا دست قدرت رکھا گیا۔ یہ عشق تھا، یہ عشق رسول ہے۔ تو یہاں پر وہ تو عشق تھا، ان کے بال مبارک کی برکت تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی رکھنے لگ جائے۔ یہ عشق کی بات ہوئی، صحابہ کا عشق دیکھو تم۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا جھگڑا ان لوگوں سے۔ یہ کتاب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں گستاخی گئی، جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگوں اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی بلند مت کرنا ورنہ تمہارے عمل وہاں برباد کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہے فتاوی رشیدیہ کے اندر، اس کے اندر سبیل لگانا حرام، یزید کو برا مت بولو اور اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سب کفر عقیدت ہے اس میں لکھی۔ یہ جھگڑا جو آپ کے پڑوس میں درس ہوتا ہے نا، سب کسی عقائد کے ماننے والے لوگ ہیں،
اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو آپریشن کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ، کیونکہ آپ گستاخی کر رہے ہو، ان کتابوں کو جلا دو. آپ ہمارے بھائی حضور کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتے ہم دینی کو. اب آپ کے حالات دیکھو، RSS کو دیکھو، ہندو ٹوٹنے پہ پڑے ہیں. بھائی ایک مومن 10 پہ بھاری ہے، آپ چنتا مت کرو. اور منافقی ہو جائیں گے پورے ہندوستان میں تو پھر کروڑوں تم ہی مسل لیں گے تمہارے. بھائی ایک مومن 10 پہ بھاری ہے، تو تعظیم نبی جب تک ہمارے اندر نہیں رہے گی تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور تعظیم نبی ہے اگر 10 ہے اور 10,000 تو انشاءاللہ اللہ پاک حضور کی تعظیم کی برکت سے فتح عطا فرما دے. یہ ہے اور ان کی عبارتیں ہیں. ایک کی عبارت ہے آخری اور بتا کے ختم کر. یہ افضل ایمان ہے. اشرف علی تھانوی اس کو ولی بولتے ہیں. 114 سال پہلے انہوں نے ان سے پوچھا گیا حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے. کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر حضور کو علم غیب ہے اور اگر حضور کا علم غیب اتنا ہے، تھوڑا ہے کہ زیادہ، اگر تھوڑا ہی ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو جانور، پاگلوں، بچوں کو بھی. یہ وہ کفر 114 سال پہلے لکھا گیا. یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چاروں کتابوں میں جنہوں نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 114 سال پہلے فرماتے کہ یہ جو تم نے عبارتیں لکھی ہیں، حضور کے بعد بھی نبی آ جاتا، حضور کے بعد بھی نبی آ جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا. اللہ جھوٹ بول سکتا، شیطان کو علم غیب ہے، نبی کو نہیں ہے. وہ نبی کو ماننے والا مشرک ہے. نبی کو دیوار کے پیچھے گلی میں نہیں. نبی نے اردو دیوبند سے سیکھی ہے. ہزاروں گستاخی ہے تو چند بتا رہا ہوں میں. حضور کو جیسا علم سے جانوروں پاگلوں کو یہ گستاخی کفر لکھا. تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے 114 سال پہلے ان کو خط لکھے کہ تم نے جو کتابیں لکھی ہیں جو کفر لکھے، اس سے توبہ کر لو، یہ گستاخی ہے، یہ لوگ نہیں ماننے اڑے رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت 114 سال پہلے مکے مدینے میں گئے تھے عرب کے علماء کے پاس کہ حضرت یہ دیکھیے ہندوستان کے چند مولوی ہیں دیوبند کے، انہوں نے یہ گستاخیاں لکھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عبارتیں کفر ہیں اور ایسا لکھنے والا کافر و مرتد ہے، اور ان کو اس کفر کو جان کے بھی کوئی ان کو مسلمان مانے تو وہ بھی کافر و مرتد ہے. من شک کا بھی کفری وضا بھی فقط کفر. 33 مفتیوں کے فتوے سے عرب کے 33 مفتی دستخط وغیرہ سب ہے. پھر ہندوستان اور پاکستان کے 200 کچھ علماء نے مل کے، مطلب کل ملا کے 300 علماء نے 114 سال پہلے فتوے دے دیے تھے کہ ان کے کفر و عذاب میں جو شک ہے وہ کافر ہے. اب ان لوگوں کو جو مسلمان مانے گا اس سے ان کے عقیدے کو جان کے، ان کے عقیدے سب کتابیں پڑھ کے واقعی گستاخی پھر بھی کوئی مسلمان بولے گا تو مسلمان تو ان کو پھر مسلمان مانے گا ہی. تو اللہ بات ایسے شریر لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں اہل سنت والجماعت سنی ان کی بریلیت پر قائم اور دائم رکھے. اور ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے، لوگ بولتا رہے کہ آپ فتنے پھیلا رہا ہو. میرے بھائی فتنے نہیں ہیں. اب حقیقت دیکھو نا یار. ان دور میں سب سے زیادہ مسجد کس کی ہے؟ اہل سنت والجماعت کی 250 مسجد ہے. ان لوگوں کی 70 ہے. اس میں بھی قبضہ کرا ہے انہوں نے کئی مسجدوں میں. جگہ جگہ سنیوں بیچارے سنیوں کو علم، سنیوں کو جو ہے آپ نے کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اپنی جہالت دکھا کے قبر میں کچھ جاہل صدقہ کرتے ہیں، تازیہ داری کرتے ہیں. یہ جو مروجہ تازیہ داری اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا رد کرا، علماء نے رد کرا، عوام بھی سن رہی تو کیا کریں. مگر اس کا مطلب تھوڑی کہ ایک مچھی کو پورے تالاب کو گندہ کر دی، مگر اس کی وجہ تم ساری سب کو غلط تھوڑی قرار دے سکتے. یہ تو چلو ناجائز و حرام پھیلے، مگر یہ جو کفر ہے اس سے کب دھولے گا؟ یہ کب دھولے گا؟ اس پہ جو اڑے ہوتے ہیں. آدمی نیک تو بنا ہوا مگر اندر یہ عقیدہ ہے کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے. حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور کو حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور ہماری آواز نہیں سن سکتے، حضور کی میلاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن کے برابر ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے کتابوں میں، یہ سب کفر لکھا ہوا. یہ ہمارے علماء فتوے دے چکے ہیں. بس یہی ہمارا ایمان ہے. مصحف الحرمین کو مانتے ہیں. بس اس پہ اتحاد ہوگا اہل سنت والجماعت کا. اس پہ آجے اس کو مان لو اور ان کتابوں کو چوراہے میں جلا دو. بس اب ہمارے بھائی کی بھائی، ورنہ ہمارے جوتے کی نوٹ جو شریعت کو حکم ہے ہمارے علماء نے جو عطا فرمایا ہم وہ مانتے ہیں. چلیے دعا کریں.